मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जो भला है और भलाई करना जानता है। हम खुदावन के कलाम में से आज सीखेंगे रोज़े के बारे में, क्योंकि जबकि रोज़े आने वाले हैं और जब हम रोज़ा रखें तो हमें इस बात का पता हो कि हमें कैसा रोज़ा रखना है जो हमारे खुदा को पसंद है, कि वो कौन सा रोज़ा हम रखें जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है, या कौन सा रोज़ा है जो खुदावन के हजूर मकबूल ठहरेगा। तो आज हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे मत्ती की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 39 आयत से 41 आयत तक, 12 चैप्टर एंड वर्स 39 से। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। आमीन। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी तालीम में नैनवा के लोगों की तारीफ की है, जिनके पास खुदा ने यूना को भेजा। यहाँ पर यीशु मसीह नैनवा के लोगों का जिक्र करके अहले यहूद, फ़क्की और फरीसियों को सिखा रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अदालत के दिन वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि नैनवा के लोगों ने जब यूना ने मुनादी की तो उन्होंने तौबा कर ली, लेकिन तुम्हारे सामने वो खड़ा है जो यूना से भी बड़ा है। तुम उसकी मनादी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम पर अफसोस कि यूना ने नैनवा के शहर में मुनादी की और उन्होंने तौबा की, और उसकी मुनादी से वो जो बेदीन शहर है, जो बेदीन बादशाह है, बेदीन लोग हैं, उन्होंने तौबा कर ली और खुदा ने अपना गज़ब रोक दिया। और तुम ऐसे सख्त दिल हो, ऐसे ज़िद्दी लोग हो कि तुम तौबा करने के लिए तैयार नहीं हो। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें एक ही पैगाम देती है, और वो पैगाम तौबा का पैगाम है। अगर हम पुराने अहदनामे में या नए अहदनामे में देख लें तो यीशु मसीह जब अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं तो खुदावन यीशु मसीह ने कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, करीब आ गई है। और तौबा का पैगाम खुदा की तरफ से पैगाम है, यीशु का पैगाम है, नबियों का पैगाम है। तो हम देखते हैं यूना की किताब में से कि आखिर नैनवा के लोगों ने ऐसा कौन सा रोज़ा रखा, कैसे खुदा को मनाया, जब खुदा इतना गुस्से में था कि खुदावन यीशु खुदा उन पर अपना गज़ब नाज़ल करने को था। वो खुदा कहता था कि मैं नैनवा को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो नैनवा के लोगों ने कैसा रोज़ा रखा कि खुदा ने अपने गज़ब को ठंडा कर दिया, खुदा ने उन पर रहम कर दिया, उन्हें माफ़ कर दिया। आए हम देखेंगे यूना नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब और 6 आयत से। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके इरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बिस हो और खुदा के हजूर गिरफ्तारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए
اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ آمین، ہاللویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب نینوا کے شہر میں یونا نبی نے منادی کی کہ توبہ کر لو، خداوند اپنا غضب تم پر نازل کرنے کو ہے، نینوا تباہ و برباد ہو جائے گا، تو وہاں پر لوگوں نے توبہ کرنا شروع کر دی، اور جب بادشاہ کو بھی خبر پہنچتی ہے تو بادشاہ بھی اپنے تخت پر سے اٹھتا ہے اور اس نے اپنا لباس اتارا اور اس نے ٹاٹ اوڑا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بات لباس کی ہو رہی ہے کہ لباس جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کہ لوگ آج کل لباس کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ لباس سے کیا ہوتا ہے، لیکن لباس آپ کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے، لباس آپ کے دل کو پیش کر رہا ہوتا ہے، آپ کی سوچ کو بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کردار کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ لباس مناسب اور درست پہنیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور اپنا شاہی لباس اس نے اتارا اور ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر جا بیٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب لباس بدل جاتا ہے تو مزاج بھی بدل جاتا ہے، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے اندر کا جو کردار ہے وہ بدل جاتا ہے، اور جب بادشاہ نے لباس بدلا تو اس کا بھی مزاج بدل گیا اور وہ خاکسار ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے وہ خاکسار ہوا، اس نے ٹاٹ اوڑا اور وہ راکھ پر بیٹھتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب اس نے لباس بدلا تو اس کے اندر جو تکبر تھا، جو گھمنڈ تھا اپنے عہدے کا، اپنی سیٹ کا، اپنی دولت کا، وہ جاتا رہا، کیونکہ وہ جھک گیا اور اس نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو رکھا، کیونکہ جب ہم خاک پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ناچیز سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خاک کر دیا، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے کہ اے خدا ہم کچھ بھی نہیں، ہم خاک ہیں، ہم نے خاک میں ہی لوٹ جانا ہے، تو ہی سب کچھ ہے، ہم تیرے بنا کچھ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر سب نے توبہ کی، اور یونا نے جب منادی کی تو ملک کے بادشاہ نے بھی توبہ کی اور ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھ گیا، اور تمام لوگوں نے اس حکم کو مانا جو یونا نے منادی کی تھی۔ اگر کوئی خدا کا خادم کوئی پیغام لے کر آتا ہے، وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، تو وہ پیغام پھر ساری حکومتوں کا پیغام بن جاتا ہے، اور یہ نینوا کے لوگوں نے جو کیا، ان تک بھی جب یہ خدا کا پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھا، اپنے آپ کو خدا کے حضور خاکسار کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ جو خدا کو پسند آیا، جو نینوا کے لوگوں نے رکھا، تو ان میں 4 چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ جو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے خاکساری۔ بادشاہ نے کیا کیا، خاکسار ہو گیا۔ تو جب انہوں نے روزہ رکھا وہ خاکسار ہو گئے، انہوں نے اپنے اندر سے گھمنڈ، جو بھی ان کے اندر غصہ تھا، نفرتیں تھی، بادشاہ نے اس کو نکال دیا اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا، وہ خاکسار ہوئے۔ اور دوسری چیز ہے گریہزاری کرنا، مطلب رونا، آہ و نالہ کرنا، آنسوؤں کے ساتھ رونا۔ ہو سکتا ہے وہ خدا کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ گر گڑا کر روئے ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہو کہ اے خدا تو ہمیں معاف کر، ہمیں بچا لے، اپنے غضب کو ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ اور انہوں نے کیا کیا، پہلی چیز خاکساری کے ساتھ خدا کے حضور آئے، اور پھر گریہزاری کے ساتھ، اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ ہے بری روش سے باز آئے۔ انہوں نے اپنی بری روشوں کو اپنے اندر سے نکالا، اپنی بری سوچ کو اپنے اندر سے نکالا، اپنی بری راہوں کو انہوں نے ترک کیا۔
انہوں نے اپنے اندر ان کے اندر جو بھی حسد تھا، غصہ تھا، تفرقے بازیاں تھیں، جو دوسرے کو نیچے گرانے کی سوچ تھی، برا منصوبہ تھا، انہوں نے اپنے اندر سے اس کو ترک کیا۔ اور پھر چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں، نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ چکھا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر جب رکھیں گے تب ہی ہمارا روزہ قبول ہوگا۔ لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چوتھی چیز کو اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں، نہ کھایا پیا نہ چکھا، اور جو تین چیزیں ہیں، خاکساری، گریہزاری اور بری روش کو اپنے اندر سے ترک کرنا، ہم بھول جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم سکپ کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر سے بری روشوں کو نہیں نکالیں گے، اپنے اندر سے گھمنڈ کو نہیں نکالیں گے، دوسروں کو ہم نیچا گرانے کا خیال اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، تب تک ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح نے اسی لیے تو نینوا کے روزے کو ریکمینڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی بدل دی، انہوں نے اپنے حالات بدل دیے۔ تو جب ہم ایسے نینوا کی طرح خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکا لیں گے، خاکسار کر دیں گے، اپنے اندر سے ساری بری چیزوں کو، ساری بدیوں کو نکال دیں گے، گھمنڈ ہمارے اندر سے جاتا رہے گا، حسد جاتا رہے گا، تو ہم خدا کے حضور مقبول ہوں گے۔ ہماری زندگی تب ہی بدلے گی، ہمارے حالات تب بدلیں گے، اور تب ہی خداوند کے حضور ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا۔ کیونکہ جب ہم 4 باب میں دیکھتے ہیں تو یونا کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ ہالےلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان پر رحم کھایا، ترس کھایا، اور آج اگر ہم بھی خداوند کے حضور جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے آگے سچے دل سے لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں کو خدا کے حضور اقرار کریں کہ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور رکھتی ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اے خدا مجھے معاف کر، اور میں آئندہ تیری راہ پر چلنا چاہتی ہوں، اور میں اپنے اندر سے گناہ کی زندگی کو، بدکاری کی زندگی کو نکالنا چاہتی ہوں، اور میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں تجھ میں بڑھنا چاہتی ہوں۔ تو خداوند رحیم ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ رحیم و کریم خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، تو وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور جھکیں، دعا کریں، روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ ملاتا ہے، ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ تو خدا کے قریب ہمیں تب ہی وہ روزہ لے کر جائے گا جو خدا کو پسند ہوگا۔ ہم ایسا روزہ رکھیں گے جیسا نینوا کے لوگوں نے رکھا، تاکہ ہم بچ جائیں اور ہلاک ہونے سے بچیں اور ابدی زندگی کے وارث ہوں۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور توفیق بخشے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں جس کا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے، جو خداوند کو پسند ہے۔ آمین۔